अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के अहम रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। शाह महमूद कुरैशी और अहसन इकबाल, इन दोनों के दरमियान गुज़श्ता रोज़ कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त तल्ख कलामी हुई। किस इशू पर तल्ख कलामी हुई है, और दूसरा ये कि आगे क्या होगा। पीटीआई अपोजिशन में तो चली गई, समझ लें कि हुकूमत में नून लीग आ गई और अपोजिशन की जो माजी की तमाम जमातें थी वो हुकूमत में आ गई। अब पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई का रवैया, मैं इसका जायज़ा ले रहा था, तजिया कर रहा था, सोच रहा था कि पीटीआई हुकूमत में थी तो उस वक़्त अपोजिशन को टक्करें मार रही होती थी, अपोजिशन के साथ लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, हाथापाई, धक्कम पेल और मतलब एग्रेसिव रवैया पीटीआई का हुकूमत में भी था। लेकिन अपोजिशन में आने के बाद इमरान खान ने कहा था ना कि मैं अपोजिशन में चला गया तो हुकूमत से निकल गया या मुझे निकाला गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। किसी हद तक मैं इस बात से सहमत हो रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ कि पीटीआई जब अपोजिशन में बैठेगी तब ज़्यादा गंद करेगी, क्योंकि इनका हुकूमत में होते हुए इन्होंने परवाह नहीं की इस सिस्टम की, इस निज़ाम की, जमहूरियत की, पार्लियामेंट की, आइन की कोई परवाह नहीं की। तो ये अपोजिशन में जाने के बाद तो और भी बिल्कुल इनका जो समझ ले कि जो पट्टा है वो खुल जाएगा। जो इमरान खान पट्टा पहनाते हैं ना, ये पट्टा कहते हैं सियासी जमातें इसको, तो वो बहरहाल बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी पीटीआई। और पीटीआई फिर लड़ाई झगड़ा ज़रूर करेगी, नून लीग को, अपोजिशन जमातों को काम करने नहीं देगी, क्योंकि पीटीआई की ये सोच रही है, पीटीआई का ये एक तय किया हुआ है पीटीआई ने कि भाई न खुद काम करना है और न दूसरे को काम करने देना है, न खुद खेलना है न दूसरे को खेलने देना है। तो इस पॉलिसी पर अमल पेरा है पीटीआई अभी तक। तो अब पीटीआई जो है असम्बली में लड़ाई झगड़ा ज़रूर आप देखते रहेंगे। ये 1.5 साल जो साल सवा अब मज़ीद रहता है, तो इसमें लड़ाई झगड़े ही चलने हैं। अपोजिशन की जो जमातें जो अब हुकूमत में आज जा रही हैं, ये तो पहले भी कोशिश करती रही हैं जब अपोजिशन में थी कि मामलात खुशअस्लूबी से चला सकें, कि लड़ाई झगड़ा न हो, कि पार्लिमानी जो रिवायात हैं उनका तकद्दुस पामाल न हो, आइन, पार्लियामेंट और जमहूरी रिवायात का जो तकद्दुस है, भरम है, वो बरकरार रखा जाए। ये तो माजी अपोजिशन में होते हुए भी इन जमातों ने कोशिशें की हैं, लेकिन पीटीआई ने इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं की। तमाम चीज़ों से बालातर होकर पीटीआई ने अपनी मतलब जितनी कोशिश उनसे हो सकी है इस पार्लियामेंट को और इस जमहूरी निज़ाम को, इस पार्लिमानी निज़ाम को, इस सिस्टम को या सियासत को या सियासतदानों को गंदा किया जा सके और लोगों के नज़र में बिल्कुल पार्लियामेंट की, जमहूरी निज़ाम की, पार्लिमानी निज़ाम की अहमियत को ख़त्म किया जा सके। ये पीटीआई की कोशिश रही है, क्योंकि इन ज़ाहिर है ये पार्लिमानी जमहूरी जो निज़ाम हमारा चल रहा है इसके ये ख़िलाफ़ है, और इनकी हर मुमकिन कोशिश रही थी 3.5 साल में कि सदारती निज़ाम नाफिज हो, ये सिस्टम जो है लपेटा जाए, कोई मार्शल लॉ आ जाए। ये आखिर में जाते जाते भी खान साहब की यही कोशिश रही थी कि निज़ाम न चले और निज़ाम को लपेटा जाए, कोई मार्शल लॉ आ जाए। लेकिन अपोजिशन जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को या बाकी जो जमातें हैं इनको इक़्तिदार न मिले, ये हुकूमत में ना आए, क्योंकि उसमें खान साहब को सबसे बड़ा जो खौफ था, डर था, वो था कि भाई ये आ गए तो मुझे तो जेल में रहना पड़ेगा, मुझे तो जेल में डाल देंगे। इसीलिए ही खान साहब ने यानी हुकूमत के ख़ात्मे से 1-2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खट्टक को भेजा था मुक़्तदर क़ुव्वतों के पास, मुक़्तदर हलकों के पास, आप समझ सकते हैं। तो उनके पास इनको भेजा था कि हमें कोई श्योरिटी दो खुदा के वास्ते, कि भाई नून लीग से बचा लो हमें, पहले नून लीग से श्योरिटी लेके दो कि नून लीग हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हमें जेल में नहीं डालेगी, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात
دائر نہیں کرے گی یا FIA اور نیب کو ایکٹیو نہیں کرے گی. مقدمات تو خان صاحب بنیں گے، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ کے خلاف اتنے الزامات ہیں، آپ لوگوں نے جو کرپشن کی ہے، جو اس سسٹم کو گندہ کیا ہے، وہ تو مقدمہ چلیں وہ نہ بھی بنائیں کہ آپ نے سازشیں کی. آئین توڑنے والے مقدمے کو بھی فی الحال ہو سکتا ہے، کیونکہ مشرف کے خلاف آئین توڑنے کا مقدمہ نہیں چل سکا. تو یہ لاڈلے بھی جو ہیں وہ مشرف سے کم لاڈلے نہیں ہے، یہ ظاہر عالمی قوتوں کے لاڈلے ہیں. تو ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کا نفاذ ان کے خلاف نہ بھی ہو، لیکن جو کرپشن ہوئی ہے ان کے دور میں، کہ جو رنگ روڈ اسکینڈل ہے، مالم جبا کیس ہے، یا BRT کیس ہے، چینی، شوگر، آٹا، یہ یا میڈیسن، یہ تمام جو یہ تو میں نے 4 5 6 آپ کو بتائے ہیں. اور کٹے بہت کھلے ہوئے ہیں PTI کے. اتنے کٹے کھلیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے کرپشن کی ہے. یہ بنتے تو بڑے دودھ سے دھلے ہوئے جی پاک پوتر ہیں ہم، تو باقی سارے گندے اور گناہگار ہیں اور کرپٹ ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں. یہ گالم گلوچ دوسروں، یہ طریقہ واردات ہے خان صاحب کا اور خان صاحب کے ساتھیوں کا، کہ بھائی کھاؤ بھی ڈٹ کے اور گالیاں بھی ڈٹ کے دو، تاکہ کوئی آپ پر انگلیاں نہ اٹھائے، آپ پر سوال نہ کرے. خان صاحب شروع میں مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے کہ جی 1200 ارب پتہ نہیں کتنے مہینے میں یا ڈیلی یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے نون لیگ کے دور میں. یہ 1200 ارب مجھے یاد ہے. تو وہ 1200 ارب خان صاحب کے 3.5 سالوں میں تو رک گئے ہوں گے نا. یا تو خان صاحب کہہ دیں کہ وہ 1200 ارب نہیں رکے، اور 1200 ارب کی جو منی لانڈرنگ جو ہوتی تھی نون لیگ کے دور میں بقول خان صاحب کے، تو وہ میرے دور میں بھی 3.5 سال میں بھی جاری رہی ہے. یا تو یہ اعتراف کر لیں یا پھر کہہ دیں کہ وہ نہیں ہوئی تو وہ پیسے کدھر گئے. اگر وہ پیسے، اگر معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے؟ معیشت بہتر کیوں نہیں ہوئی اگر کرپشن آپ کے دور میں ختم ہوئی؟ تو دعوے بڑے کرتے تھے کہ جی اگر معیشت تباہ ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو حکمران ہے وہ کرپٹ ہے. اگر بے روزگاری بڑھ رہی ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کا حکمران کرپٹ ہے. اگر مہنگائی بڑھ رہی ہو، پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو سمجھ لیں، روزمرہ کی چیزیں، اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا حکمران کرپٹ ہے. لیکن یہ فارمولہ، یہ کرائٹیریا اپنے آپ پر اپلائی نہیں کرتے تھے کہ بھائی میرے دور میں جب ان کے دور میں قیمتیں بڑھتی تھیں یا مہنگائی بڑھتی تھی تو یہ جواز پیش کرتے تھے، جی دیکھیں پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور فلاں ملک میں یہ سروے آ کے نکال کے دیتے تھے جھوٹے سچے کہ جی امریکہ میں اتنے فیصد مہنگائی بڑھی ہے. ظاہر مہنگائی بڑھے گی، بڑھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تو نون لیگ کے دور میں کیا مہنگائی نہ بڑھتی عالمی منڈی میں؟ یا نون لیگ کے دور میں دنیا بھر میں مہنگائی کا شرح جو ہے وہ نہیں بڑھتا تھا؟ صرف آپ کے دور میں ہی مہنگائی بڑھی ہے. تو یہ اگر ایسا ہے تو وہ بھی آپ بتا دیں. پھر تو نحوست ہی ہے نا آپ کی حکومت میں، اگر آپ کے دور میں صرف مہنگائی دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے اور نون لیگ کے دور میں نہیں بڑھ رہی تھی. تو یہ تضادات ہوتے ہیں خان صاحب کے. تو خان صاحب کے دور میں جو اسکینڈلز ہوئے ہیں، جو کرپشن کے میگا اسکینڈلز ہوئے ہیں اسپیشلی، وہ تو کھلیں گے، وہ کٹے کھلیں گے. اور نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں فرق ہے بھیا خان صاحب. پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ رکھ رکھا کر دیتی ہے، کچھ نہ کچھ لحاظ رکھے گی، اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے بہت انتقامی کارروائیاں دیکھ لی اور ایک دوسرے کے خلاف کر لی ہے ماضی میں 90 کی دہائی میں، اب انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم بنے تھے تو پہلی تقریر قومی اسمبلی میں یہ کی تھی کہ سارے کے سارے سیاسی قیدی رہا کرو، اور میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. یہ گیلانی نے پہلی تقریر میں اعلان کیا تھا. تو اس کے بعد سیاسی قیدی رہا کر دیے گئے تھے، کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. پھر نون لیگ آئی. نون لیگ نے غلطیاں کی، نون لیگ نے انتقامی کارروائیاں کی تھیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن،
حامد سعید کاظمی سمیت بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ جیلوں میں تھے. پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی چودھری نثار علی خان کے دور میں اسپیشلی تو کئی مرتبہ مجھے یاد ہے کچھ ایسے بھی مواقع آئے تھے جن میں میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب میاں نواز شریف کو جب بتایا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو وہ حیران رہ گئے کہ یار مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, میرے نوٹس میں بھی نہیں ہے, یہ کارروائی کیسے ہوئی. وہ چودھری نثار علی خان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی اپنی واردات تھی کیونکہ وہ وزیر داخلہ تھے, تو وہ میاں نواز شریف کو بائی پاس کر کے بھی کارروائیاں کرتے تھے اپوزیشن کے خلاف, یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف. تو نون لیگ کے دور میں ذمہ دار جو بھی ہو, چودھری نثار علی خان ہو یا کوئی اور ہو, لیکن نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں. تو اب بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو چاہے گی کہ خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو, لیکن نون لیگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ ہر صورت میں خان صاحب کے خلاف کارروائی اس لیے کرے گی کیونکہ کارروائی بنتی ہے. یہ جو میگا اسکینڈلز جو ہیں, عوام کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے خان صاحب کے دور میں, اب تو وعدہ معاف گواہ خان صاحب کے خلاف آ گئے ہیں جی. علیم خان اور اپنے ہی بندے جو ہیں وہ پریس کانفرنسز میں علل اعلان خان صاحب کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں کہ خان صاحب کرپشن پر پردہ ڈالتے تھے, اپنے لوگوں کی کرپشن پر پردہ ڈالتے تھے. جب خان صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ یہ یہاں یہ کرپشن ہو رہی ہے تو خان صاحب کیا کہتے تھے, وہ علیم خان کہہ رہے ہیں کہ میں اگر بتاؤں تو پھر دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی خان صاحب کیا سوچتے تھے اور کیا کہتے تھے. تو خان صاحب کو ہر چیز کا علم تھا, وزیر اعظم ہو ملک کا اور اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میرے کون کون سے وزراء, میرے کون کون کے ساتھی جو ہیں کرپشن کر رہے ہیں, کہاں کہاں کرپشن ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہ ہو. تو وزیر اعظم پردہ ڈالتے رہے ہیں. تو جب پردہ ڈالیں گے اور کرپشن بھی, میگا اسکینڈلز بھی ہوئے, تو پھر تو کیسز بنیں گے, پھر تو مقدمات بنیں گے. کیونکہ 100 روپے کی میڈیسن اگر 400 روپے میں اور 500 روپے میں ہو جائے, 120 بھی نہیں, 110 بھی نہیں, 20 بھی نہیں, 30 بھی نہیں, 300, 400 اور 500 تک ہو جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو میگا اسکینڈل کہیں گے. یہ اربوں خربوں روپے کے انہوں نے گھپلے کیے ہیں, کرپشن کی ہے. تو یہ نون لیگ بہرحال یہ کٹے کھولے گی اور ادارے جو ہیں نیب, FIA, یہ ان پہ ضرور ان میں پڑیں گے, تحقیقات ہوگی. تو بہرحال PTI شور شرابہ جس طرح کرتی رہی ہے اس طرح شور شرابہ آگے بھی کرتی رہے گی, لڑائی جھگڑا بھی کرتی رہے گی. گزشتہ روز جو سین ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئے وزیر اعظم کے امیدوار کی حیثیت سے, تو احسن اقبال وہاں پہ سیکٹری نیشنل اسمبلی, سیکٹری قومی اسمبلی کے کمرے میں جہاں پہ شاہ محمود قریشی نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے تھے, وہاں پر احسن اقبال بھی کھڑے تھے. کیونکہ ظاہر شہباز شریف کے بھی کاغذات نامزدگی اسی کمرے میں جمع ہوئے ہیں, تو وہ ظاہر سیاستدان یہ سارے آگے پیچھے تھے, تو کمرے میں کھڑے تھے احسن اقبال. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی میں امیدوار ہوں اور وزیر اعظم کا, اور ان کو کمرے سے نکالا جائے سب کو. احسن اقبال کو مخاطب کر کے کہا, دیکھ کر احسن اقبال کی طرف کہ آپ بھی نکل جائیں اور کمرے میں نہ ہو, میں کاغذات نامزدگی جمع کرا رہا ہوں. تو احسن اقبال ان کے تیور دیکھ کر شاہ محمود قریشی کے حیران رہ گئے. تو احسن اقبال نے بول دیا, احسن اقبال نے کہا کہ اب آپ قریشی صاحب, اب آپ وزیر خارجہ نہیں رہے. ایسے ہی طنزیہ انہوں نے مسکرا کے کہا. تو شاہ محمود قریشی نے بھی ان کو کہا کہ اچھا جی, تو ابھی سے آپ کو اقتدار کا نشہ چڑھ گیا ہے. تو یہ اس طرح ان کے درمیان تلک کلامی, ہلکی پھلکی نوک جھوک جس کو کہیں وہ ہی ہے. لیکن یہ نوک جھوک آگے جو ہے نون لیگ اور PTI کے درمیان قومی اسمبلی میں آپ کو نظر آئے گی. کیونکہ جس دن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو اس وقت بھی علی محمد خان بہت مناسب آدمی ہیں, معتدل قسم کے آدمی ہیں PTI کے اندر. جو PTI کے باقی لوگ ہیں نا ان سے تھوڑے سے الگ ہے. تو کیونکہ گالم گلوچ نہیں کرتے. علی محمد خان
ہزار اختلافات پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کے ساتھ، لیکن علی محمد خان کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن علی محمد خان میں ایک چیز ہے کہ بات کم از کم تمیز کے ساتھ کرتے ہیں، پارلیمانی آداب میں رہ کر کرتے ہیں، وہ غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کرتے۔ لیکن اس دن پھر بھی آئے تھے اسمبلی میں، اور اسمبلی میں جذباتی ایک تقریر کی تھی۔ ان کا غصہ ظاہر ہے جائز بنتا ہے کہ ان کو حکومت سے نکالا گیا ہے، ان کے وزیر اعظم کو نکالا گیا ہے، تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے بھی اندر لڑائیاں جھگڑے یہ جاری رکھے گی، جو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے تیور جو بتا رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی باہر بھی ابھی سے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی، دھکم پیل اور تو میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں 2 دن پہلے جس دن وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، اس دن بھی ہوئی تھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان۔ تو ابھی مختلف شہروں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا۔ تو یہ پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی اب اگلا 1.5 سال جو ہے آپ کو یہی کام کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔